नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए सारे दोस्त। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सारे दोस्त दुरूद शरीफ पढ़िए, सारे दोस्त शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक हज़रात उलमाए किराम और बिलखुसूस सादात किराम, आज की ये नशिस्त महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा भी है और उर्से सादात किराम भी है। अल्लाह ताला हर दो निस्बतों का हमें फैज़ान अता फ़रमाए। चंद एक बातें मुख्तसर से वक्त में अर्ज़ करनी है, फिर एक दफ़ा अर्ज़ करूँगा। आप जब मोबाइल ऊंचा करते हैं या मोबाइल लेके खड़े होते हैं तो आपके जो पीछे दोस्त बैठे हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। आप ज़रूर मूवी बनाएं, लेकिन मोबाइल नीचे करके भी बन सकती है। और फिर आप ये भी देखें कि पीछे मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ी तादाद है दोस्तों की जो बग़ैर मोबाइल के बैठी है, इत्मीनान से बैठी है, अदब से बैठी है। 2 4 5 10 प्यारे भाई, वो भी प्यार ही करते हैं, लेकिन वो आगे खड़े हो जाते हैं और बाकी सब के लिए मसला खड़ा कर देते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बसता मुस्कुराता रखे। चंद एक बातें करनी है। अज़ीज़ दोस्तों, दुनिया के अंदर इंसान के पास जो नेमतें उसे मिलती हैं उनमें से एक बहुत बड़ी नेमत है अखलाक की नेमत। इंसान का खुल्क संवर जाए ना, इखलाक बेहतर हो जाए, तो सबसे पहले तो उसे ख़ुद कल्बी तौर पर बड़ा इत्मीनान हासिल होता है। वो एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारता है अगर इखलाक उसका ठीक हो। और फिर सबसे बढ़कर जो उसके करीबी लोग होते हैं, बिलखुसूस उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके बहन भाई और फिर उसके माँ बाप, दोस्त अहबाब, अच्छे अखलाक से सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। लेकिन समझने की बात यह है कि इखलाक कहते किसको हैं? खुल्क कहते हैं खू को, आदत को। हमारे यहाँ लोगों ने ये समझ लिया है सिर्फ मीठा बोलने का नाम इखलाक है। हालांकि बहुत सारे लोग अपने मतलब के लिए मीठा बोलते हैं, मतलब निकल जाता है तो वो उनका मीठा बोलना भी ख़त्म हो जाता है। और पहले तो लोग किसी को मीठा बोल के शीशे में उतारते थे ना, अब तेज़ ज़माना है, अब छोटी सी शीशी में भी उतार लेते हैं। अपना काम निकालने के लिए मीठा बोलें, अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करें। आप चले जाएं किसी बहुत बड़े शॉपिंग मॉल पर, बहुत महंगी दुकान पर, जहाँ से बहुत महंगा लिबास मिलता है, आप जाके वहाँ जो सेल्समैन है उनसे आप कहें कि ये भी उतारो, वो भी उतारो, वो उतारता रहेगा। आप कहते नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, तेरे पास वो नहीं है जो मैं मांगता हूँ, तो वो आपको नाराज़ नहीं करता, कहते ठहर जाएं, थोड़े पीछे भी कपड़े पड़े हैं। तो वो पीछे भी उसने दिखाए, तो आपने कहा यार तेरे पास वो है ही नहीं जो मुझे चाहिए, तो फिर भी नाराज़ नहीं करता, कहता है आप मेहरबानी कीजिएगा, ज़रा अगले हफ्ते फिर चक्कर लगाइएगा, माल और भी आना है। लेकिन जैसे ही आप दुकान की सीढ़ियाँ उतरते हैं तो वो कहता है लेना एक जोड़ा भी नहीं होता, और नखरे देखो कितने हैं। तो ये इखलाक नहीं, मीठा बोला है वो आपसे, उसने आपको नाराज़, मैं दुआ करने लगा हूँ, आपने आमीन कहनी है। अल्लाह ताला आपको महंगे महंगे मोबाइल दे और कभी कभी आपकी तवज्जो मोबाइल से अल्लाह दूर भी करे, आमीन तो कहिएगा। इसने इधर रहना है, मैंने चले जाना है, आप मेरी बात पर भी तो गौर करें ना मेरे भाई। इखलाक फ़कत मीठा बोलने का नाम नहीं, इखलाक तो सच बोलने का नाम है। इखलाक दयानतदारी का नाम है, इखलाक वक़ार का नाम है, इखलास लालच से बचने का नाम इखलाक है। आपके अंदर खुददारी कितनी है, इज़्ज़त नफ्स कितनी है, आप हाथ नहीं फैलाना चाहते, हरीस नहीं हैं, किसी के पैसों को देखकर राल नहीं टपकती, आप बाइखलाक हैं।
لیکن اگر آپ کہیں کہ فقط میٹھا بولنا اخلاق ہے تو میرے بھائی آپ دیکھ لینا کھربوں پتی سیاستدان بھی الیکشن کے دنوں میں کڑوا نہیں بولتا، بالکل نہیں کڑوا بولتا۔ ریڑھی والا بھی شکوہ کرتا ہے کہ پاجی تسی کام ہی نہیں ہوندے، وہ کہندا یار پچھلی غلطی معاف کر، تو پھر ادو بعد اگلے 5 سال بعد پھر معافی مانگ لیں گے، پھر صحیح۔ لیکن وہ کڑوا بولتا، یہ اخلاق نہیں ہے، آپ سمجھیں اس بات۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں چند چیزیں، یہ میں نے عنوان اس لیے رکھا ہے کہ میلاد مصطفیٰ بھی ہے اور عرس صوفیاء بھی ہے۔ تو صوفیاء کرام جس چیز کے اصل وارث ہے وہ نبی پاک کا اخلاق حسنہ ہے۔ صوفیاء اصل اس کی تبلیغ کر، سید صاحب تشریف فرما ہے یہاں، یاد رکھنا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمائے، آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ خلق عظیم کے مالک۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بعثت مبارکہ کے جو مقاصد بیان کیے ان میں سے ایک بڑا مقصد حضور نے یہ بیان کیا کہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو اور مجھے اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا ہے، اخلاقی جرت پیدا کرنی۔ اخلاقی توانائی قوموں کو مضبوط کرتی ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، عادات سنوری ہوئی ہوں گی۔ سب سے پہلے تو اخلاق کے لیے جو چیز بڑی ضروری ہے نا، وہ ہے آپ کی بردباری، آپ کے اندر حوصلہ کتنا ہے۔ ہم سارے لوگ تعریف سننے کے عادی ہیں، اور ہمارے ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے زیادہ تر خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں، اور خوش آمدی ہمیشہ نقصان کرتے ہیں۔ وہ نقصان یہ کرتے ہیں کہ وہ بہت سارے ایسے کام جو زمینی حقائق ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کرنے دیتے آدمی کو۔ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کبھی بندے کو پتہ نہیں چلتا، جو کہ وہ ہر وقت کہتے ہیں سارا باغ ہی سبز ہے، جناب سب ہی ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں وزارت لینی ہو تو سب سے زیادہ بندے کا خوش آمدی ہونا ضروری ہوتا ہے، جتنی اچھی زیادہ قریب جا کے خوش آمد کرے اتنا بہترین اس کو عہدہ ملتا ہے۔ یاد رکھیے گا بردباری، یعنی آپ کو صرف خوش آمد نہیں، اگر آپ پر تعمیری تنقید کی جائے تو اسے بھی آپ قبول کریں۔ ہمارے اصحاب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، ان کی باتیں تمہیں سوار دیں گی، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تمہاری کمیاں لائیں گے، کوتاہیاں بیان کریں گے ڈھونڈ کے، تمہیں احساس ہوگا کہ یہاں میرے اندر غلطی پائی جاتی۔ میرے بھائیوں، حلم، بردباری، مزاج کا ٹھہراؤ۔ میں کیا کروں، میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ عدم برداشت ہے، یعنی ماں اور باپ بھی اگر اپنے بیٹے سے ڈر کے بات کریں کہ یہ کہیں ان جملوں سے جواب نہ دے جن سے میری توہین ہو جائے، تو اس سوسائٹی کو کیا نام دیا جائے گا؟ بردباری، ٹھہراؤ، حلم۔ یہ وقار پیدا کرتا ہے، یعنی آپ ہر وقت ہی بولیں اور آپ ہر وقت یہ عدم برداشت کا شکار ہوں، بے چین ہوں، بے قرار ہوں، الجھے ہوئے ہوں، تو آپ کیا کارنامہ سر انجام دیں؟ جب تک طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے نا دھاری دھار چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی کندھے پر، پیچھے سے ایک بدو آیا دیہاتی، اس نے نا محبوب کی چادر مبارک کو پکڑ کر یوں کھینچا۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے حضور کی مقدس گردن پر نشان پڑا ہوا دیکھا، اور جب سرکار نے اس کی طرف رخ کیا نا، پیچھے دیکھا کہ اس نے کھینچا اتنے زور سے، تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فقیر ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا۔ چادر کھینچ کے یہاں کو دروازہ زور سے بجا دے فقیر تو اسے جھڑکیاں تو ملتی ہیں، خیرات، کہتے توڑنا دروازہ۔ یہ حلم دیکھنا، یہ وقار دیکھنا، یہ وضعداری دیکھنا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور جو پھیرا تو کہنے لگا کچھ مانگنے آیا تھا۔
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قربان جائیں، محبوب نے پلٹ کے دیکھا، بات سنی تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہاں مسکرانا کمال ہے، یہاں مسکرانا، یعنی آپ کسی شخص کی اس حرکت پر جو غصہ دلانے والی ہے، اللہ کرے آپ میری طرف دیکھیں، جو غصہ دلانے والی حرکت ہے اس پر بھی آپ مسکرائیں، آپ میں حلم ہو، بردباری۔ اور ہم صوفیاء اور سادات کے ڈیرے پر بیٹھے ہیں، صوفی کہتے ہیں پتہ کتنا حلم ہو، پتہ کتنی بردباری ہو۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگوں تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو۔ ہم نے اپنا دل دریا بنا کے رکھا ہے۔ یہ قیادتیں، یہ سرداریاں، یہ تصوف، یہ طریقت، یہ سجادہ نشینی ایسے ہی ہوتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ جس کو سربراہ بنایا ہے یہ دل نواز نہیں، اسے پیار نہیں کرنا آتا، اس میں برداشت نہیں۔ سارے مرید کوئی سیانے تو نہیں نہ آتے، کئی غصہ بھی دلاتے ہیں، سخت سست بات بھی کرتے ہیں، اور تو کئی دفعہ آ کے پیروں سے ڈیٹ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں دسو میرے حالات کدوں کو ٹھیک ہوں گے۔ جو خالص اللہ کی مشیت پر مبنی بات ہے وہ بھی پیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا پہ، جب چاہے جس وقت چاہے جس کے معاملات ٹھیک۔ بھائی آپ میں حلم ہونا چاہیے، ٹھہراؤ۔ ایک چھوٹے سے میرا فتویٰ ہے، آپ سب نے اختلاف کرنا ہے میرے فتوے سے، اور نہ بھی اختلاف کیا تو گھر جا کے نہ بتانا کہ پیر صاحب نے یہ کہا تھا۔ میرا فتویٰ یہ ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ اتنا نہ گھوریں آپ، اتنی سخت بات نہیں کی میں نے، آپ زیادہ گھور رہے ہیں۔ میری رائے ہے، میں نے کہا آپ اختلاف کر لیں، سارے کر لیں، رائے دے رہا ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی تو سا نہیں بولنا پتہ ہے مینوں، آکھیا جی بھی نہ ویڈیو چارے پاسے بن رہی جی۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی، اس کی وجہ پوچھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل تو کمزور ہوتی ہے، تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا۔ تو جھگڑا کس نے ختم کرنا تھا؟ میاں صاحب نے۔ حالات کس نے ٹھیک رکھنے تھے؟ تو میاں صاحب تو برابر کی بحث کر رہے ہیں، یہ تو لڑائی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کس درد سے بتاؤں کہ جب لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور 3-3 4-4 سال کے بچے ساتھ ہوتے ہیں، اور بحث ہوئی، بحث میاں بیوی نہیں ہارے، رشتہ ہار گیا۔ بیٹا چھوڑو بات سنو، رشتہ ہار گیا، بچے طلاق ہو گئی اور ماں باپ کے ہوتے ہوئے لاوارثوں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ آپ نے بحث نہیں چھوڑی، ہارے نہیں، رشتہ ہار گیا۔ جتن ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا، اور جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بحث چھوڑ دیں، کبھی آپ 2 قدم پیچھے آئیں، سٹیپ ڈاؤن بھی کریں، کبھی آپ میں حلم ہو، بردباری ہو، ٹھہراؤ۔ یہ اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے۔ ایک یہودی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اکثر قرض لیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے، تو میرے پاس بھی پیسے پڑے ہوتے ہیں، مجھ سے قرض لے لیا کریں۔ حضرت بلال نے قرض لے لیا، جو وعدہ کیا تھا اس سے 3 دن پہلے ہی بندہ آ گیا، اور بندہ بھی عالم فاضل تورات جاننے والا، یہودیوں کا عالم، آ کے نبی پاک علیہ السلام سے برسر چوک مطالبہ کرنے لگا، پیسے لیے تھے واپس کریں۔ تو حضور نے فرمایا ابھی تو 2-3 دن رہتے ہیں وعدے میں۔ کہنے لگا بہرحال آپ دیں۔ سخت باتیں کی اس نے۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی۔ حضور فرمانے لگے عمر ٹھہر جا یار، جلدی نہ کر۔ فرمایا کوئی حرج نہیں، اس نے مطالبہ کرنا نہ کر لے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ذرا سی بات پہ جناب ناراض ہو جانا، چڑ جانا، پریشان ہو جانا، الجھ جانا۔ میں سفر کرتا ہوں نا اکثر، تو چونکہ زندگی زیادہ سفر میں گزر گئی، تو وہ کچھ لوگ نا گاڑی کراس بھی غلط کر جاتے ہیں اور تنقید بھی کر جاتے ہیں، تو ڈرائیور کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں اسے کہتا ہوں پتر انہیں تو جو کرنا سی کر گیا ہے، اسی تو سفر کرنا ہے نا، تو اپنا موڈ صحیح رکھ۔ کسی ایک بندے کی وجہ سے ہم پریشان ہو جائیں۔ اس نے آ کے سخت مطالبہ کیا،
اور کہنے لگا کہ دے پیسے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسے لے جاؤ فلاں جگہ، کھجوریں پڑی ہیں، جتنا قرضہ دینا ہے تول کے دے دو. اور ساتھ حضور فرمانے لگے تم نے جو سختی کیا نا تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کھجوریں بھی تول کے دیں، تھوڑی زیادہ بھی دیں. تو وہ نا مجھ سے ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگا، نبی پاک کی تعریف کرنے لگا، حضور کا ذکر پاک کرنے لگا، کریم کی باتیں، میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے. اس نے ذکر کریم چھیڑ دیا. تو میں چونکہ ناراض تھا میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تو آنسو چمکنے لگے. کہنے لگا عمر یار سن، میری مجبوری سمجھ، میں عام آدمی نہیں، پڑھا لکھا ہوں، تورات جاننے والا ہوں. میں نے تورات میں نبی پاک علیہ السلام کی جتنے اوصاف پڑھے تھے اس سارے حضور میں دیکھ لیے. ایک صفت یہ تھی کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا نبی پاک کی بردباری بڑھتی جائے گی، حلم بڑھتا جائے گا، سرکار کا ظرف بڑھتا جائے گا. کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے پیسے دیے، جان بوجھ کر وقت سے پہلے مطالبہ کیا اور جان بوجھ کر سخت لفظ ادا کیے، پر قربان جاؤں اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کہنے لگے لیکن قربان جائیں محبوب کا تو علم اور بڑھ گیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں پھر اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا مجھے ساتھ لے جائیں، معافی بھی لے کے دے دیں اور حضور کا کلمہ بھی پڑھوا دیں. تو اگر تو جب آپ کے مزاج میں بردباری ہوگی، ٹھہراؤ ہوگا، جب آپ نا سکون محسوس کریں گے اگر طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کریں گے. جو جلدی جلدی آ کے اپنی باتیں بتاتے ہیں مرشد اس کی بھی سن لیتے ہیں، اور جو کونے میں بیٹھا رہتا نا چپ کر کے، جسے بعد میں آخر میں جا کے کہتے ہیں سنگیا تم ہی کوئی گل کرنی ہے، تو اس کا پھر انداز نرالا ہی ہوتا ہے کہ اس نے بتایا نہیں، اس سے تو پوچھا گیا ہے، اس سے تو خود سوال ہوا ہے. تو بردباری علم اعلیٰ اخلاق کی علامت. اور دوسری بات، انسان کے اندر بہت زبردست اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں بوجھ کوئی نہ ہو، عداوت کوئی نہ ہو، حسد کوئی نہ ہو، جھول کوئی نہ ہو. اعلیٰ اخلاق کی علامت. نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم امت کے لیے فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، تعلیم امت کے لیے، فقط ہماری تربیت کے لیے. حضور فرمانے لگے کسی صحابی کے بارے میں مجھے کوئی بات نہ پہنچانا، کسی شخص کے بارے میں کوئی بات نہ، یہ صرف ہماری تعلیم کے لیے. انہوں نے کیا پہنچانا تھا؟ پاک باز لوگ تھے. ہماری تعلیم کے لیے محبوب نے فرمایا کوئی کسی کے بارے میں میرے پاس بات نہ لے کے آئے، میں اپنا سینہ سب کے لیے کشادہ رکھنا چاہتا ہوں. کیوں زیادہ ہمارے دلوں میں بوجھ ہے؟ ہم معافی نہیں کرتے. وہ سسرال والوں سے غلطی ہوئی تھی وہ جب منگنی ہوئی تھی، اب اللہ کے فضل سے 2 بچوں کی شادی بھی ہو گئی ہے، لیکن وہ جب لڑائی شروع ہوتی ہے وہ منگنی سے شروع ہوتی ہے. وہ بس کر یار معاف کر دے، اب تو زمانے بیت گئے، بال سفید ہو گئے، کتنے کو تانے سہے گی وہ بوڑھی، اب ختم ہو گئی بات، معاف کر دیں، چھوڑ دیں. ہمارا فتویٰ بیٹی کے حق میں اور ہوتا ہے اور بہو کے حق میں اور ہوتا ہے. ہم بات بھولتے ہی نہیں، سینہ صاف ہی نہیں کرتے. چودھری صاحب آپ نے کہا ہے میں صلح کر لیتا ہوں، شاہ جی آپ فرما رہے ہیں میں صلح کر لیتا ہوں، حضرت آپ کے فرمانے پر صلح کر لیتا ہوں. صلح کرتے ہیں، دل نہیں صاف کرتے، ارادہ کرتے ہیں پھر جب میرے دانت کے نیچے آئے گا نا پوچھ لوں گا. صرف صلح نہ کرو یار، دل صاف کرو. مومن کا دل بڑا قیمتی ہے. کیوں قیمتی ہے؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں رب نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارا مال دیکھتا ہے، جب بھی دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے. تو جسے محبوب نے دیکھنا ہے اس پر میل نہیں ہونی چاہیے. اور ایک اور بات بھی آپ کو سمجھاؤں، آپ کو پتہ ہے کبھی بندے کا ایک بٹن ٹوٹ جائے گلے کا ایک یا ویسٹ کوٹ کا
تو پوری محفل میں سے کسی کو نظر نہ بھی نہ اس کا ٹوٹا ہوا ہے، تو جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ کپڑے میلے کچیلے ہو نا بندے کے، تو سارا علاقہ زور لگائے چل میرے ساتھ، تو کہتا پہلے کپڑے بدلوں گا۔ کیوں؟ کہ ذرا سا بھی طبیعت پر بوجھ انسان برداشت نہیں کرتا، اور جب تیرا ایک بٹن ٹوٹ جائے تو بے چین رہتا ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سارا کچھ ہے پر میں پتہ نہیں کیوں بور ہوتا ہوں، ہر شے ہے پر پتہ نہیں بے سکون کیوں، تو میرے بھائی دل پر بوجھ ہے، حسد کا بوجھ اتار دے، سکون ہو جائے گا۔ چھوڑ دے تکبر، سب کو ایک جیسا سمجھ، سکون ہو جائے گا۔ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، بنا پاکو پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے دھون دے نالوں ایک تولا ٹکڑا دل دا۔ باطن میں اگر بوجھ ہوں، اب یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، ہم نے نا 4-5 مشہور سنتوں کوئی سنتیں سمجھا ہوا ہے۔ داڑھی رکھنا میرے نبی کی عظیم سنت ہے، اور یہ ضروری ہے، غیر ضرور دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے عورت کو داڑھی دی نہیں، مرد کو دی ہے، اور ہمارے پاس بڑے سونے سونے بہانے ہیں، کہتے ہیں میں ذرا نیک نہیں اس لیے نہیں رکھی، تو میں کہہ روٹی ادن کھائی ہاں جدن نیک ہو جائے گا۔ یہ شرط صرف داڑھی کے لیے کیوں ہے؟ عجیب مسئلہ ہے۔ اور داڑھی کا کوئی بوجھ بھی نہیں ہوتا، جتنی مرضی بڑی رکھ لیں، یہ وجود کا حصہ ہے، یہ بندے کو پریشان ہے۔ اور کچھ لوگوں نے رکھ لیا تو چھوٹی چھوٹی رکھی ہے، اور بھائی رکھ جو لی تو چھوٹی والے کو بھی تو بندے مولوی صاحب ہی کہتے ہیں نا، تو پوری رکھ جو سرکار کا طریقہ ہے۔ داڑھی عظیم سنت ہے، امامہ باندھنا عظیم سنت ہے، مسواک کرنا، لیکن صرف یہی سنتیں نہیں، سنتیں آگے بھی ہیں۔ نرا میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ نرا مسواک لے کر دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ دل میں بوجھ نہ ہو۔ یہ بوجھ پتہ کن لوگوں کے دل میں ہوتے ہیں؟ جو کوئی شے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اور جو کوئی شے نہیں نہ ہوتے، اٹھ بلیا نہ چل اوتھے وسیے، جس سے وس دینی ساری انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو منے۔ وہ جن کو شوق نہیں نہ ہوتا لمبی چوڑی پیری مریدی کا، پروٹوکول کا، استقبال کا، آنے جانے کا، اسٹیجوں کا، تصویروں کا، وہ جو ان چیزوں سے ذرا اوپر چلے جاتے ہیں، ان کی طبیعت پہ بوجھ نہیں ہوتا۔ او میرے بھائی صدر صدر ہی رہتا ہے، ایوان صدر میں ہو پھر بھی صدر ہے، اور کسی کچے گاؤں میں کچی سڑک کے پکے بننے کا افتتاح کرنے آ جائے تو پھر بھی صدر ہے۔ سیٹوں سے بندے کی پہچان نہیں ہوتی، اس کا کردار ہے۔ دل میں بوجھ نہیں، عداوت نہیں، بغض نہیں، تکبر نہیں۔ آپ کا باطن جتنا صاف ہوگا اتنا آپ کا اخلاق اعلیٰ ہوگا۔ آپ بھولنا سیکھیں، غلطیاں بھولنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، دل صاف رکھیں۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور اگلے لفظ یہ ہیں، حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میری دل صاف رکھنا نبی پاک کی یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے بوجھ۔ میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ اہل حق کے اندر بھی گروہ بندیاں، چھوٹے چھوٹے گروپ، مساجد کی انتظامیہ کے چھوٹے چھوٹے گروپ، گلی محلوں میں چھوٹی چھوٹی گروہ بندیاں، مسلمان کتنا کو تقسیم ہوگا؟ آخر کس حد تک بٹے گا؟ خاندانوں میں گروہ بندی، گھروں میں۔ ویسے ہم نے سیاستدان مخصوص لوگوں کا نام رکھا ہوا ہے، باقی ہوتے ہم سارے سیاستدان ہیں۔ کسی کی سیاست خاندان میں چل رہی ہوتی ہے، کسی کی گلے محلے میں چل رہی ہوتی ہے، کسی کی آستانے پہ چل رہی ہوتی ہے، کسی کی مسجد میں۔ یہ کام نہ کریں، دل بڑا رکھیں، اپنی طبیعت کو صاف رکھیں۔ جب آپ کا یہ ذہن بن جاتا ہے نا کہ یار میں نے بوجھ نہیں رکھنا، آپ یقین کریں بندے کو مزہ آتا ہے۔ یہ چسکا لگ جاتا ہے نا میرے جیسے لوگوں کو اسٹیج پر بیٹھنے کا، تو بڑا خراب کرتا ہے بندے کو۔ پھر کسی لئے بہنا پہ جائے نا محفل ادب نال پیچھے، تو بندے کو بہ ہی نہیں ہوندا۔ میری طرح کے بندے سر اونچا کر کر کے اسٹیج سیکٹری کو دکھاتے ہیں کہ میں بھی آ گیا،
کہہ دے کہ سیاسی سماجی فلائی قومی فلاں فلاں آ گیا ہے، لیکن اگر بندہ فقیر ہو، ان ساری چیزوں سے مبرہ ہو، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، تو پھر تو اتنا مزہ آتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے لوگ چھپ کے حضور کا ذکر سنتے ہیں، نہ کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے، نہ سٹیٹس کا شوق ہے، نہ مووی بناتے ہیں، کسی کونے میں نعت خاں کی نعت سن کے آنسو بہا کے اپنا دل صاف کر کے نکل جاتے ہیں، اپنی طبیعت میں بوجھ نہیں رکھتے پروٹوکول کا۔ یہ تکلیف ہے، اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ مصیبت ہے، یہ لگ جائے تو بڑا نقصان کرتی ہے، بندہ خود بے چین رہتا ہے۔ زیادہ باتیں نہیں کرنی، بڑی جلدی سمیٹ دوں گا۔ ایک تیسری عظیم اخلاق کی علامت ہمیں ہمارے نبی نے سکھائی ہے، آپ کی زیادہ توجہ ہے میری بات پر؟ نوجوانوں سے مخاطب ہوں، عظیم اخلاق ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا۔ پھر غور کرو، حضور نے ہمیں منع کیا ہے دنیا داروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، ہاتھ نہیں پھیلانا۔ باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام نے بعض صحابہ سے بیعت لی تھی اس بات پر کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے، ذات کے لیے سوال نہیں کرنا۔ زیادہ غور کریں، یار کس چکر میں پڑ گئے ہو کہ وہ کبھی فلانا راضی ہو جائے نا جو برطانیہ میں رہتا ہے مجھ سے، تو میرا ذرا آنا جانا آسان ہو جائے گا۔ یہ آپ نے اتنی کمزور سوچ پیدا کر لی، میرے پیرس والے رشتہ داروں سے تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو خوشحال ہو جاؤں گا، یہ آپ اتنے کمزور ہو گئے۔ اس طرح کا رویہ رکھیں گے آپ، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ یہ کمزوری جو ملت کے جوانوں میں پیدا ہو رہی ہے، خوش آمدیں کرتے پھرتے ہیں اور خوابیں دیکھ کے سوتے ہیں کہ سویرے اٹھوں تو اس طرح کر کے میں امیر ہو جاؤں۔ آپ مت بھاگیں کسی پجاروں والے کی پجاروں کے پیچھے، ہمیں نہیں سکھایا یہ ہمارے نبی پاک نے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے ہمیں اخلاق یہ دیا ہے۔ کریم فرماتے ہیں بیعت کرو میرے ہاتھ پر، کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ حضرت حکیم بن حزام، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں بھی موجود تھا ان بیعت کرنے والوں میں انہوں نے اس بات پر بیعت کی تھی کہ دنیا داروں کے سامنے ہاتھ، بوڑھے ہو گئے تھے، گھوڑے پر بیٹھے تھے، دستہ گر گیا زمین پر، دھرہ گر گیا زمین پر، قریب غلام کھڑا تھا، حضرت حکیم بن حزام خود اترے، وہ دھرہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے، غلام کہنے لگا مجھے کہہ دیتے، فرماتے کیسے کہہ دیتا، میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ یہ جو مزاج میں ہر اس آدمی کا خیر خواہ ہوں جو کسی کو راشن بانٹتا ہے یا کسی کی مدد کرتا ہے، لیکن میں ان سے گزارش کروں گا لینے والوں سے کہ آپ 4000 کا راشن کسی سے لے کر کتنا کو گزارا کر لیں گے؟ میری اماں جی کہا کرتی تھی اپنے گھروں ہی کھائیے تو پوری پیندی ہے، باقی باہر سے تو کبھی بندہ مدد لیتا ہے تھوڑی بہت، لیکن ایک ڈھیر سارا طبقہ اگر یہ ذہن بنا لے۔ وہ ہمارے ایک دوست میں راشن بانٹ رہے تھے، ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی تھی، تو ایک صاحب لینے آئے تو ان سے کہنے لگے اے ساڈا اگلے سال بھی خیال رکھیا جی۔ میں کہا تہاڈا اگلے سال تک لین دا ارادہ ہے؟ آپ اللہ سے دعا کریں اگلے سال بانٹنے کی توفیق عطا کریں۔ یہ کمزور باتیں نبی پاک علیہ السلام نے اعلیٰ اخلاق سکھائے، اعلیٰ۔ ملت کے جوانوں یہ سیاستہ کی حدیث ہے۔ ایک نوجوان نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے، اور کن کے پاس آ کے کہا؟ جن سے ایک بدو نے آ کے مانگا تھا تو محبوب نے 2 پہاڑیوں کے بیچ کھڑا بکریوں کا سارا ریوڑ دے دیا تھا۔ وہ گاؤں جا کے کہنے لگا سارے چلے جاؤ، حضور تو اتنا دیتے ہیں غربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے۔ محبوب نے تو کبھی نہ کی ہی نہیں، لیکن یہ رنگ بھی اپنی امت کو سکھایا۔ نوجوان نے کہا حضور کچھ دیجئے، تو نبی کریم فرمانے لگے تیرے پاس کچھ نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک کمبل ہے گھر میں، ایک پیالہ ہے۔ یہ انویسٹمنٹ دیکھنا، ایک کمبل اور ایک، اس پوری محفل میں اتنا غریب کوئی نہیں ہوگا جس کے گھر میں ایک ہی کمبل ہو اور ایک ہی پیالہ ہو، کوئی نہیں ہوگا اس محفل میں، لیکن وہ اتنے غریب تھے کہ ایک کمبل اور ایک پیالہ، کل گھر میں یہ سامان تھا۔ محبوب نے فرمایا لے آؤ، وہ لے آئے۔
حضور نے بولی لگا دی، فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار۔ محبوب نے 2 دینار میں بیچ دیا۔ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ 2 ہی چیزیں تھیں وہ بھی بیچ دیا آپ نے، بیچ ڈالا۔ فرمایا جا 1 دینار کا گھر کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ کلاڑا، وہ کلاڑا خرید کے لائے۔ صحابہ فرماتے تھے بڑے نصیب والے، اس کلاڑے میں دستہ نبی پاک نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا جنگل میں لکڑیاں کاٹ، جا کے کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی۔ اقبال بولے، کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر۔ ماشاءاللہ میرے عزیز، عزت نفس کا خیال رکھیں، ہر جگہ جھولی نہ پھیلائیں، دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور یہ رنگ۔ تو صحابہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچ، اور فرمایا 15 دن نظر نہ آنا، یعنی فرض نماز کے علاوہ تم نے نہیں آنا، محنت کرنی ہے۔ فرماتے وہ 15 دنوں کے بعد آئے تو محبوب نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے 1 کمبل تھا، اب سارے گھر کے بستر بن گئے، پہلے 1 پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے۔ ملت کے جوانوں، ایک پیشہ برا ہے یار، صرف ایک، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی چیز بھی بری۔ ہر جگہ جب لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، ہر جگہ، میں نذرانے کا مخالف نہیں، وہ تو نبی پاک نے حضرت عمر سے کہا لے لیں یا رسول اللہ، ضرورت نہیں، فرمایا جو خود سے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن تکلیف تب ہوتی ہے جب اس مذہبی سٹیج پر بھی ریٹ لگتے ہیں، پہلے 40,000 لاؤ پھر آؤں گا، پہلے 30,000 لاؤ پھر، یہاں بھی تو ریٹ لگائے گا، تو یہاں بھی تو اس طرح کریں گے، اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، تو غیرت مند بن زندگی میں۔ میرا رب بڑا ہی کریم ہے، روٹی کھانے دیکھنے ہو نا کبھی تو مزدور کو دیکھا کرو، روٹی جو چسکا لے کے مزہ لے کے کھاتا ہے صرف مزدور کھاتا۔ کیوں؟ کہ وہ صبح جو اچار باندھ کے لاتا ہے نا پونے میں، وہ دوپہر تک ویسے روٹیوں کو لگ جاتا ہے سارا، اور پھر جب وہ خود ہاتھ دھوتا ہے اور وہ کھولتا ہے اور پیالہ لاتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے، اور جب وہ روٹی منہ میں رکھتا ہے تو چونکہ ہضم بھی ہو چکی ہوتی ہے، محنت جو کی ہوتی ہے، ورنہ کئی لوگ تو روٹی کھا کے دوائی بھی کھاتے ہیں، محنت کرتا ہے، ہضم بھی ہو چکی ہوتی ہے، اور اسے اگر اس کا تلفظ ٹھیک نہ بھی ہو نا بعد والی دعا کا، تو وہ جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے، زمین کی طرف آنکھیں جھکاتا ہے، اور جس لہجے میں وہ شکر ادا کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے سب سے شاندار کھانا اس بندے نے کھایا ہے۔ اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ہاتھ نہیں۔ بس میں اپنا مضمون مکمل کر چکا، بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک بات حضور کے اخلاق میں سے اور ہم نے سیکھنی ہے، اور اسے کبھی نہیں بھولنا، وہ ہے صبر۔ صبر بہت بڑی زینت ہے زندگی میں ملے تو۔ 100 کے قریب کم و بیش آیتیں ہیں قرآن پاک میں جو صبر کی بات کرتی ہیں۔ علماء کہتے ہیں احادیث و آثار کو جمع کیا جائے تو 500 کے لگ بھگ بنتے ہیں جن میں نبی پاک نے اپنی امت کو صبر کی نصیحت فرمائی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں بھی حق بات کی وصیت کرو اور حق بات کی نصیحت کرو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو کام صبر سے ہو سکتا ہے نا، آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے گئے، ڈاکٹر صاحب نے دوائی لکھ کے دی، اس نے کہا 1 گولی صبح کھانا، 1 گولی۔ جس بندے کو جلدی بڑی ہے، صبر نہیں کر سکتا، وہ کہے سارا پتہ میں نے ابھی کھانا ہے، ٹھیک ہوگا کہ زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا سیرپ کا 1 چمچ صبح لینا اور 1 چمچ، تو کوئی کہے مجھے جلدی بڑی ہے، صبر نہیں کر سکتا، میں نے ساری بوتل کٹھی پینی ہے سیرپ کی،
بیمار نہیں ہو جائے گا زیادہ. جب تک آپ صبر نہیں نہ کرتے، یعنی دوائی اثر کرے گی لیکن آپ کو بیچ میں صبر کرنا ہے. دوائی کھائیں وقت پر لیکن صبر کا دامن. کیوں کہ صبر اتنی بڑی نعمت ہے کہ باقی نیکیاں کرنے سے ثواب ملتا ہے اور صبر کرنے والے کو رب رحمان ملتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے. نبی کریم علیہ السلام کی مقدس زندگی میں جو چیز آپ کو بڑی ملے گی وہ صبر ہے. اور یہ جو صوفیاء آپ کو ملیں گے نا، آج ہم پیر سید فضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ جتنے بھی آپ کو صوفیاء ملیں گے یہ صابرین ہیں. یہ بہت بڑے بڑے مزارات، یہ عالی شان چیزیں یہ بعد میں بنتی ہیں. جب یہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں تو پھر جھونپڑیوں میں بیٹھتے ہیں. ہاں، میری حیات کا افسانہ پوچھنے والے کہیں کہیں سے تو قصہ پڑھا نہ جائے گا. یہ بڑے دکھ دیکھتے ہیں، تکلیفیں دیکھتے ہیں. سنو یار، یہ بڑی آزمائشوں سے گزرتے ہیں. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. یہ مشقتیں دیکھتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، اس کے بعد جا کر رنگ نکھرتا ہے. اپنی زندگی سے بے صبری کو نکالیں. اللہ کے جتنے نبی بھی دنیا میں آئے ہیں نا، انبیاء کرام علیہم السلام، سارے کامیاب ہو کے دنیا سے گئے. لیکن کسی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 6 نے پڑھا ہے، کسی کا 100 نے پڑھا. نبی کامیاب گئے. کیوں؟ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے کی اور نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا. رب جس طرح چاہے. جو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نتیجہ مرضی کا مانگتے ہیں. جو مرضی کا نتیجہ مانگے اس میں صبر نہیں ہوتا. مرضی کا. امام حسین نے جو قربانی پیش کی ہے نا، اس کی مثال نہ تاریخ میں پہلے ہے نہ بعد میں. لیکن کیا اگلے دن یزید کی حکومت ختم ہو گئی تھی؟ اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی 4 سال حکومت کی یزید نے. لیکن امام حسین نے یوں گھیر کے مارا ہے کہ قیامت تک کوئی اس کا نام لینے کو تیار نہیں. آپ کو قربانی دے کر بھی صبر کرنا ہے، اس لیے کہ حالات اپنا نتیجہ دیتے دیتے وقت لگاتے ہیں. میرے عزیز، صبر، تحمل، بردباری، 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک تو زندگی حلم سے گزارنی، حلم سے گزارنی. اور دوسری بات دلوں کو صاف رکھنا. اور تیسری بات دنیا داروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے. سیٹھوں نوابوں کی گاڑیاں سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے. نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں. سانو کی لگے کسی اور دے نال. خبردار کسی کا مال نہیں دیکھنا، قطن نہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کسی مالدار کے پیچھے بھاگیں گے وہ مہربان ہو جائے گا. سوال ہی نہیں. مالداروں بیچاروں کو تو اللہ ماشاءاللہ سب کو تو نہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے، لیکن ڈھیر ساروں کو تو ویسے غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جو سلام بھی لے رہا ہے پتہ نہیں میرے پیسوں کی وجہ سے لے رہا ہے. یہ تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. چوتھی بات یہ عرض کی ہے، زندگی صبر سے اور بار بار صبر سے. کچھ بھی کریں نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. دعا کرتا ہوں اتنا بڑا، اتنا خوبصورت، اتنا پروقار یہ اجتماع ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بزرگوں کے فیض سے فیض یاب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.